अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी। आज सुबह इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, जो फ़ौजी उनकी क़यादत है ईरान की उनके घरों को निशाना बनाया और इस सारी एक्टिविटी, इस सारे हमले के नतीजे में न सिर्फ जो अस्करी तौर पर नुकसान हुआ है ईरान का, बल्कि ईरान के पासदारान इनकलाब के जो डिप्टी कमांडर हैं उनकी शहादत हुई है, जो आर्मी चीफ हैं उनकी शहादत हुई है और बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट 6 के करीब अभी तक तादाद बताई गई है ईरानी मीडिया की जानिब से जिनकी शहादत हुई है। इस सारे मामले के ऊपर यकीनन आप पूरा दिन न्यूज़ फॉलो भी कर रहे होंगे। बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। जहां ईरान ने इस बात का इजहार किया है कि वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है और वो जवाब देगा इसराइल को, वहीं पर दुनिया कहाँ खड़ी है और किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो इस वक्त देखना बड़ा अहम है। ऐसे में सबसे अहम शराकतदार है अमेरिका, जिसने अब से कुछ देर पहले खुलकर इजहार किया है कि वो कहाँ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 2 महीने पहले ईरान को हमने अल्टीमेटम दिया था कि वो जौहरी डील करे, बार बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अब आज 61वें दिन यानी 2 महीने पूरे होते ही उनके पास शायद अभी भी एक दूसरा मौका मौजूद है। ये तंबीह भी की कि इसराइल के पास अमेरिका के जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है वो मौजूद है और ये भी कहा कि हम आइंदा भी इसराइल की पुष्टपराही करेंगे और खड़ी होंगे उसके पीछे। ये भी कहा कि ईरान से बड़ी सख्त आवाज़ें आती थी और वो सारी सख्त आवाज़ें आज खामोश हो गई हैं, आज बिल्कुल चुप करवा दी गई हैं, यानी वो जो शहादतें हुई हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और एक बार फिर डील के लिए यानी वो जो जौहरी मुआहिदा है उसके ऊपर ईरान को वापस आने के लिए तंबीह कर रहे हैं बड़े सख्त अल्फाज में। ऐसे में क्या होगा सियासी इस वक्त दुनिया का मंजरनामा, कहाँ पर होंगी ये जो नई अलायंसेस या कौन किसके पीछे खड़ा होगा, ये अहम सवाल। लेकिन गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो अभी ट्रंप का बयान आया है इसके तनाजुर में क्या कोई मुज़ाकरात या डील की अभी भी गुंजाइश मौजूद है या फिर अब बहुत देर हो गई, अब मामला बड़े आगे बढ़ चुके हैं। सारी डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब इस्लामाबाद से और बेनज़ीर शाह साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं थ्रू वीडियो लिंक। इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरू करते हैं बेनज़ीर, ये जो आज सारी की सारी सिचुएशन एस्केलेट की है, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? वार्निंग साइंस तो थे बहुत सारे, इसका मकसद आपको क्या लगता है और क्या अभी भी कोई बैठने की मेज़ के ऊपर गुंजाइश मौजूद है या मामला अब बहुत आगे निकल चुके हैं? अच्छा लीना, जो इस खित्ते को देखते हैं, जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी कमेंट्री पिछले कई दिनों से सुन रही थी, आज भी सारा दिन सुनती रही। मेरे लिए जो एक बड़ा अहम सवाल था वो ये कि इस वक्त क्यों इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। और जो अक्सरियत थी एक्सपर्ट्स की, उनकी राय ये थी कि इस वक्त इजराइल दुनिया में काफ़ी आइसोलेटेड था। मुल्क के अंदर भी बहुत तनकीद हो रही थी, मुल्क से बाहर भी बहुत तनकीद हो रही थी। तो कुछ थीम्स हैं जो इजराइल माजी में इस्तेमाल करता रहा है दुनिया से सपोर्ट लेने के लिए। एक तो हॉलोकॉस्ट है और दूसरा है ईरान। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान के ख़िलाफ़ जब भी हमने कोई एक्शन लिया है तो दुनिया हमारे साथ ही खड़ी हुई है। इंटरनली मेरे ख्याल से उनका जो ये अंदाज़ा था वो सही साबित हुआ। जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो हमने देखा इजराइल में जो तनकीद कर रहे थे नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों में, वो इस वक्त हुकूमत के बिल्कुल साथ खड़े हैं ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन दुनिया की तरफ से मेरे ख्याल से इसमें इजराइल की थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि दुनिया की तरफ से उस किस्म का रिएक्शन नहीं आया, उस किस्म की हिमायत नहीं आई जो इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमने शिफ्ट देखा है अलीना, वो है गल्फ ममालिक, जो माजी में ईरान को एक ख़तरे के तौर पे देखते थे, उनकी तरफ से किस किस्म के बयान आ रहे हैं। सबसे अहम है सऊदी अरेबिया का बयान, जो एक तो उसकी मजम्मत करते हैं और आगे जाके कहते हैं कि ब्रदरली कंट्री, ईरान को कहते हैं अब ब्रदरली कंट्री। कुछ साल पहले हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया जो है इस किस्म का बयान देगा। इसी तरह हमने यूएई की तरफ से देखा, ओमान की तरफ से देखा। तो इसकी एक तो बहुत बड़ी वजह है
रीजनल स्टेबिलिटी। ये अरब ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे एस्केलेशन ना हो, एक रीजनल स्टेबिलिटी हो। एक और वजह अलीना जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो वली नसर साहब ने अपने फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल में लिखा और उन्होंने कहा कि इस खित्ते की एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे जब भी एक कोई मुल्क डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो जो बाकी ममालिक होते हैं वो मिल जाते हैं उसको कट डाउन टू साइज करने के लिए। माजी में ये ईरान रहा है जिसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की तो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक इजराइल के साथ मिल गए। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इन ममालिक के लिए है इजराइल। इजराइल एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस खित्ते में और इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो गाजा से बढ़ के अब लेबनान में भी हो रहे हैं, सीरिया में भी हो रहे हैं और ईरान में भी हो रहे हैं। तो मिलिटरीली तो नहीं, लेकिन ये गल्फ ममालिक डिप्लोमेटिकली इस वक्त ईरान के साथ खड़े होंगे और इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन सारी चीज़ जो है लीना, इट बॉयल्स डाउन टू अमेरिका कि उनका क्या रोल होगा, क्योंकि ये हम सबको पता है कि जिस किस्म का इन्फ्लुएंस अमेरिका का है इजराइल पे और किसी मुल्क का नहीं है। अगर वो रोकना चाहते इस वक्त इजराइल को तो वो रोक सकते। बयानात तो बहुत से आ रहे हैं कि इजराइल ने खुद किया है, सिर्फ हमें बताया था, लेकिन हम सबको पता है कि इजराइल अगर हमला करता है ईरान पे, और माजी में भी हमने देखा है अमेरिका की इंटेलिजेंस के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जो रियल टाइम इंटेलिजेंस होती है वो अमेरिका ही देता है। दूसरी चीज़ ये है लीना, जैसे हमने ट्रंप के ये पोस्ट भी देखा, इससे ऐसा लगता है कि शायद एक किस्म का गो अहेड दिया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये जो टॉप लीडरशिप है इनके बारे में, ईरान में इनके बारे में कहा जाता था कि ये हॉक्स है, ये चाहते नहीं है कि डील हो अमेरिका और ईरान के, और एक रुकावट बने हुए हैं। अमेरिका उनको इस नज़र से देखती थी, तो इनको एलिमिनेट करके शायद ये एक तरीका था अमेरिका का ईरान पे दबाव डालने का कि वो एक वीकर पोजीशन पे आए, टेबल पे आके बैठे। अब वो टेबल पे आके बैठते हैं या नहीं बैठते अलीना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ईरान की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है मिलिटरीली जो इजराइल की और अमेरिका की है। ईरान के साथ कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं है जिस तरह इजराइल के पास अमेरिका एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, और पब्लिक प्रेशर भी पड़ सकता है ईरान में। वहाँ पे हालात खराब है, वहाँ पे इकोनॉमी खराब है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तरफ तो हम अमेरिका देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब हम पूरा दिन भी बात कर रहे थे तो चाइना और रशिया का इसमें किरदार, और फिर सऊदी अरब की जिस तरह इनिशियल स्टेटमेंट आई, आई थिंक एजाज के पास ये सवाल लेके चलते हैं और इसको इवैल्यूएट करते हैं। एजाज, आप इस वक्त दुनिया को कहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, और शुरू यहाँ से करते हैं कि अमेरिका की जो स्टेटमेंट आई है अमेरिकी सदर की, इसको आप किस तरह से डिसाइफर कर रहे हैं, क्या पैगाम है? देखिए, पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान किसी भी तरीके से जो एक स्टक पॉइंट है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में, उसके ऊपर आ जाए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज जब ये अटैक हुआ है तो अगले 48 घंटों में, यानी कि 15 जून को एक मुज़ाकरात होने जा रहे थे ओमान में ईरान के और अमेरिका के, और ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे उनमें मजमूई तौर पे तो 4-5 पॉइंट हैं, लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट क्या है? सबसे अहम पॉइंट ये है कि अमेरिका डिमांड करता था, और अमेरिका जो है वो टोटल इन कंसल्टेशन विद इज़राइल डिमांड करता था कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका कहता था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है ईरान का, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। ईरान के साथ जिस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट या इत्तफाक हो चुका था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो मिनिमम लेवल है वर्ल्ड IAEA का तय करदा, उसके ऊपर लाने के लिए तैयार थे। ईरानी IAEA की जो विज़िट्स हैं, सरप्राइज़ विज़िट्स, उसके ऊपर भी तैयार हो गए हुए थे। सिर्फ ये 2 पॉइंट थे कि ईरान ने कहा था कि हम मुकम्मल जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल सिचुएशन के लिए। ज़ाहिर है इसराइल के साथ उनका इशू रहता है, और वो जो यूरेनियम इनरिचमेंट का जो मामला है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि हमने अपनी लोकल नीड्स के लिए, सिविलियन नीड्स के लिए, बिजली के लिए और दीगर मामलात के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें जो इन पे काम करना चाहिए दे। तो अब ये वो 2 पॉइंट थे। तो अब ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, इसमें बड़ी वाज़ेह पैगाम है। वो ये पैगाम है कि 15 जून को अगर मुज़ाकरात हों, और अपेरेंटली ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि ये मुज़ाकरात ना हों,
تو اب دیکھنا یہ کہ 15 اسرائیل نے جون تو کو کہہ دیا ہے مذاکرات ہوتے کہ ہیں. مذاکرات نہیں اب ہوں گے، باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ختم ہو گئے مذاکرات. دیکھیے یہ اسرائیل اور ایران کے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. یاد رکھیے کہ اس میں ایران کی طرف سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ڈپٹی فارن منسٹر وہ ہیں. امریکہ کی طرف سے سٹیو وٹکوف جو کہ اسپیشل NY ہیں مڈل ایسٹ کے وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر پلاننگ ہے امریکہ کے وہ ہیں جو، اور اس سارے مذاکرات کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ بوسیدی ہیں جو کہ فارن منسٹر ہیں عمان کے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ابھی بھی گنجائش ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کا فیصلہ، اس بات کی جو اہم اناؤنسمنٹ ہے وہ ایران کی طرف سے متوقع ہے کہ کیا وہ ان مذاکرات میں اس صورتحال میں بیٹھیں گے بھی یا نہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات تو اچھی نہیں آ رہی ہیں. ایران کا نقصان ہوا ہے کافی، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایران کو یہ دبانے کے لیے، اس کو اور کمزور کرنے کے لیے یہ اٹیک کیے گئے ہیں. اور ایک آسپیکٹ یہ بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت نیتن یاہو نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کی ہے وہ سلائٹلی 61-53 کا جو مارجن تھا جس سے وہ بچے ہیں. تو اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑا پولیٹیکل جو جسے کہتے ہیں کرائسس تھا، پولیٹیکل کرائسس تھا. خود پرائم منسٹر نیتن یاہو اس کے اوپر میں مزید بات کرنا چاہوں گی. 2-4 اور بھی سوال آپ کی بات سے نکلتے ہیں، بٹ آئی تھنک مظہر عباس صاحب کا پہلے انیشل رد عمل جانتے ہیں، اس کے بعد میں واپس آؤں گی. مظہر صاحب، آپ اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے، کیا کھل کر اب امریکہ سامنے آ گیا، اس کو ایسے لینا چاہیے؟ دیکھیں امریکہ ہمیشہ سے اس کو ہم انیشلی سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے جو بیان دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی اس سے وہ تعلق نہیں ہے، ہم اس کو پتہ نہیں کیوں سنجیدگی سے لے رہے تھے. اسرائیل از دیئر بیکاز آف امریکہ، اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور فلی سپورٹ کرتا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، جارج بش ہوں، باراک اوباما ہوں، اس سے آپ ایک لمبی لسٹ لیتے چلے جائیں. جہاں اسرائیل کا انٹرسٹ آتا ہے وہاں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران اس کے سروائیول کے لیے خطرہ ہے، اور یہ اسرائیل کے اندر وہ ہے. ایران اور امام خمینی کے زمانے سے ایک وہ چلا آ رہا ہے. جو آج جو کچھ ہوا اس نے ایران کو کافی حد تک ہلایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ دیکھیے انہوں نے بہت ہی ٹارگٹ، بلکہ ہم اگر اس وقت سے لے لیں کہ جب حماس نے اٹیک کیا اس کے بعد سے جو سچویشن ریورس ہوئی ہے، اس نے بہت زیادہ جو مسلم ورلڈ ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. غازہ دیکھ لیں، حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا اڑائے جانا دیکھ لیں، حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرشپ کا اڑائے جانا دیکھ لیں، اور اس کے بعد آج جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے جو ٹارگٹ پک کیے اس ٹارگٹ کو انہوں نے ہٹ کیا. تو اس سے اسرائیل کے اندر تو یہ ہے کہ اسرائیل کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ود دی بلیسنگ اینڈ بیکنگ آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ تو بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اب یہ کہ ایران اگر مؤثر جواب نہیں دے پایا ایران، تو ایک بڑا ڈی مورلائزیشن افیکٹ ودن ایران آئے گا، اور ایون ادروائز بھی ہوگا. جو ابھی لگ رہا ہے، جو سچویشن لگتی ہے کہ کیا ایران کی وہ کیپیبلٹی ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید نہیں ہے کہ وہ اس طرح ٹارگٹ کر سکیں اسرائیل کو جس طرح اسرائیل نے ایران کے اندر آ کے انہوں نے پاسداران کے ہیڈ کو بھی مار دیا، انہوں نے ایران کے آرمی چیف کو بھی ہٹ کر دیا، انہوں نے ایران کے 6 بہترین سائنٹسٹ کو بھی ہٹ کر دیا، اور جہاں جہاں انہوں نے ٹارگٹ فکس کیے تھے وہاں انہوں نے ٹارگٹ کر لیے. تو ابھی مذاکرات تو بہت دور کی بات ہے. اب کیسے کس گراؤنڈ پہ ایران جو ہے وہ مذاکرات میں جائے، اس لیے کہ اب تو امریکہ اگر کوئی بیچ کا رول پلے کر رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ مذاکرات ہوں. امریکہ تو اس کے ساتھ سائڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اسرائیل کے اس اٹیک کو انڈورس کر رہا ہے. جب وہ انڈورس کر رہا ہے تو ایران اس مذاکرات میں جا کے کیا کرے گا سوائے اپنا مذاق اڑانے کے. اس وقت تو ایران کے اندر کنسرن یہ ہے کہ ایران کے اندر اب یہ ضرور ایران کے اندر یہ بحث ہے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے، کس طرح دیا جائے. اب ایران زبانی تو اس میں بیانات میں تو یہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکن انسٹالیشن کو بھی ہٹ کریں گے. کیسے کریں گے اس میں،
اور اس کے بعد کی کیا صورت ہے؟ یہ بڑا اہم ہے نا آپ کا پوائنٹ کہ اگر کوئی ایسا نامنل سا رسپانس ہوتا ہے اس سے سبکی ہوگی ایران کی، اس سے ٹارگٹ بھی نہیں اچیو کر سکیں گے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنا بھی مشکل ہے، تو پھر کرے کیا؟ دیکھیں اب یہی تو ایران کے لیے ہے کہ ظاہر ہے ایران کو اگر آپ ایرانین موجودہ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں اور ایک جنرل ایران میں دیکھیں تو ایران فوری ریئیکٹ نہیں کرتا، امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ایران کے پاس، اور اس کی وجہ ہے 40 سال کی سینکشن، برسوں کی ایران عراق وار، اس پورے صورتحال میں. بٹ سر ایک اور اس کا نقطہ ہے، کیپیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی جنگوں کے اندر جو اتحادی ممالک ہوتے ہیں یا ویسٹڈ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سامنے کھل کر آتے ہیں اور ان کے کردار بڑی اہمیت ہوتی ہے. بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر، مذاکرات کی گنجائش اس وقت آپ کو کیا لگتی ہے ریئلسٹکلی؟ اور یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، کھل کر سامنے آ گئے ٹرمپ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد باقی بھی جو فریقین ہیں چاہے وہ ایران کی سائڈ پر ہوں، اسرائیل کی سائڈ پر، وہ بھی کھل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا شروع کریں گے؟ پہلی بات میڈم شیخ کہ کس نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں؟ یا کس نے کہا ہے کہ اگر حماس کا مسئلہ ہو، حزب اللہ کا مسئلہ ہو، لیبیا کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، تو امریکہ اور اسرائیل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ اگر مسئلہ ایران کا ہو، اگر آپ کے سامنے ایران ہو تو امریکہ اور اسرائیل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ ایک ہیں. اور کس نے کہا ہے میڈم شیخ کہ ایران کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ حماس کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہے، حزب اللہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہے. یہ جو چند ڈری ڈری ہمدردیاں، سہمی مذمتیں ہیں جو میں بھی کروں گا اب آپ کے سامنے، ان کی کیا ویلیو ہے اس دنیا میں؟ یا یہ کیا کر لیں گی یہ ہمدردیاں یا یہ مذمتیں؟ پہلی بات، سب سے پہلی بات کہ یہ اسرائیلی جو فضائی حملے ہیں یا اسرائیل کا جو ایران پر حملہ ہے، یہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے، اور یہ مغرب کی اخلاقیات، مغرب کے اصولوں، اقوام متحدہ سب کا جنازہ ہے. دوسری بات، 54 یا 56 اسلامی ملک، 2.25 ارب جو مسلم امہ، اور خاص طور پر عرب لیگ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تیسری بات میڈم شیخ، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ طاقت کی دنیا ہے میڈم شیخ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی دنیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ مفادات کی دنیا ہے. اور چوتھی بات میڈم شیخ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عرب لیگ، حماس، حزب اللہ، شام، لیبیا، عراق، لبنان، یمن کے بعد گریٹ ایران کا زوال شروع ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اب ایک خواب ہو جائے گا. ایران کی اسلام پسند حکومت کے جانے کا آغاز ہو گیا ہے میڈم شیخ، اور وہ انقلاب ایران، وہ خطے میں شان و شوکت والا ایران، وہ قصے کہانیاں اب سب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے میڈم شیخ. اور اب میڈم شیخ ایران کے پاس محدود آپشن ہے، بلکہ کوئی ایک آدھ آپشن ہے. وہ کیا وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو رینگتے ہانپتے کانپتے ڈرونز ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ کیا ان کی ایران کے پاس کوئی فضائی طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا دونوں کی سرحدیں ایک ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ سکیں؟ بالکل بھی نہیں. 1500 کلومیٹر کا قریب کا فاصلہ ہے. تو کیا اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا ایران؟ بالکل بھی نہیں. کیا امریکہ کو نقصان پہنچانے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں. امریکہ اسرائیل کے سامنے کیا دفاع کرنے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا گوریلا جنگ لڑے گا کامیاب؟ وہ وقت گزر گیا. کوئی ایک آدھ حملہ کوئی خود لیفٹ رائٹ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ نہیں. کیا خطے کو انوالو کرے گا ایران؟ یہ آخری آپشن ہے ایک، کہ ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں انوالو کیا جائے. وہ ایک آخری آپشن رہ گیا ہے. تو میڈم شیخ آخری بات، اب امریکہ اور اسرائیل کی ٹرمز پر مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کرنے میں اب امریکہ اور اسرائیل کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے.
وہ اور حملے کریں گے, وہ اور ہیمیولیٹ کریں گے ایران کو, وہ اور ایز وی اسپیک اس وقت رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ مختلف حملے, متعدد حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے ایران کے اندر, چھوٹے بڑے نوعیت کے. ایڈریس کرتے ہیں اس کو آفٹر بریک. اس وقت کی سب سے بڑی سٹوری ایران اور اسرائیل میں کشیدگی, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اعزاز آپ کہیے گا, بریک سے پہلے جیسے ہم نے سوال چھوڑا تھا اسی کا آپ سے جواب چاہیں گے. کیا سمجھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں, اور ہے بھی اب تو کھل کر, کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے, تو اب اس جنگ میں, اس کشیدگی میں ایران کے ساتھ کون ہے؟ کیا اب وہ کھل کر اپنی اتحاد کا یا اپنی الائنس کا اظہار کریں گے؟ دیکھیے, ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, حقیقت یہی ہے. اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ملک اپنی جنگ لڑتا ہے, اپنے زور بازو کے اوپر لڑتا ہے, اور اپنے جو عالمی سطح پر جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے اس کو ایک مارل سپورٹ ملتی ہے, یا اس کو زیادہ سے زیادہ لاجسٹک سپورٹ مل سکتی ہے. آپ دیکھ لیجیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو کتنے سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ انہوں نے فوجیں بھیج دی تھی ہمیں, یا میزائل بھیج دی تھی. ایسا تو نہیں ہوا تھا. وہ تو پیس ٹائم کے اندر ہمارے جو تعلقات تھے اور بہتر فارن پالیسی تھی, میں کہوں گا, جس کا نتائج ہم نے لیے. اور پھر پاکستان کا کیس بھی کافی حد تک بہتر تھا ود کمپیئر ٹو پریویس کیسز. تو اگر ایران کی ہی بات کر لی جائے تو کیا ایران نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا؟ کیا ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو کیا کوئی مذمتی بیان جاری کیا تھا؟ تو جو عالمی تعلقات ہوتے ہیں وہ ذاتی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. ایران اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر ایران ایک مشکل صورتحال میں ہے, اور ایران اس مشکل صورتحال میں, ظاہر ہے اسرائیل ایک بہت بڑی جارحیت ہے, اسرائیل کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں, لیکن جو ایران آج اس صورتحال کے اوپر پہنچا اس میں خود ایران کی بھی بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی تھی, جو شاید ایران پراپرلی نہیں ادا کر سکا. اس میں فارن پالیسی بھی کہہ لیجئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو ہوا ہے, یا جس طریقے سے ایران کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں, ایران کی آپ جو مرضی بات کر لیجئے گا, ایران کو ایک بات کا آپ کریڈٹ ضرور دیں, کہ ایران کی جو نیشن ہے اس میں بڑی, آپ جسے کہتے ہیں کرنٹ بڑا ہے. آپ یاد کریے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے اوپر عراق میں اٹیک ہوا تھا, اس کا رسپانس ایرانی نیشن نے, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایرانی نیشن نے کس طریقے سے دیا تھا. گورنمنٹ نے وہ کام کیا جو ان کے محدود وسائل تھے, پابندیاں ان کے اوپر لگ چکی ہوئی ہیں. اب یہ جو مذاکرات کا جو چھٹا دور ہونے جا رہا ہے, ابھی تک شیڈول ہے. بائی دا وے, ابھی تک ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے, امریکہ ابھی تک نہیں یہ بات کہی. اور اس میں ایران ابھی تک کیا چیز ایگری کر چکا ہوا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو رپورٹڈ ہے, نیو یارک ٹائمز اٹھا لے, واشنگٹن پوسٹ اٹھا لے, خود ایرانی. بڑا واضح آ گیا. بے نظیر, آپ بتائیے گا, ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی میں اس طرح سے ہے؟ اور جیو پالیٹکس کی تو ہم بات کریں, ایک مذہبی بھی افیلیشن اور ایک پورا جو کانسیپٹ ہم جب ابھی آپ نے کہا گریٹر اسرائیل کا, وہ بھی موجود ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اب اسلامی ممالک بھی اس طرح سے خاموش رہ سکیں گے؟ یا اگر جیو پولیٹکلی بھی آپ دیکھیں تو سعودیہ, عمان, یہ جو مسلم نیشنز ہیں, یہ اس طرح سے خاموش رہ سکیں گی؟ اور پھر اگر کچھ اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں اسرائیل کی بیکنگ نہیں, ایران کی بیکنگ نہیں کریں گی؟ علینا, جیسے میں نے کہا پہلے کہ ملیٹریلی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی اس جنگ میں پڑنا چاہے گا اس وقت. ڈپلومیٹکلی ہاں, یہ جو گلف ممالک ہیں میرے خیال سے بیک چینل, بیک ڈور, یہ ضرور دباؤ ڈالیں گے امریکہ پہ کہ آپ اسرائیل کو روکیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے. اور اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایران کے کوئی بہت بڑے سپورٹر ہیں یا ایلائز ہیں, اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ریجن میں انسٹیبلٹی ہو. جہاں تک چائنا کی بات ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی چائنا پہ بھی بہت بات ہو رہی تھی آج سوشل میڈیا پہ, چائنا کا وہ انفلوئنس نہیں ہے اسرائیل کے اوپر. چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, ٹریڈ ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہیں, لیکن جس قسم کا انفلوئنس ان کا ایران پہ ہے اسرائیل پہ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف امریکہ کا ہے. جہاں تک یہ مذاکرات کی بات ہے, اعزاز اگر میں غلط نہیں ہوں, میں نے آج پڑھا تھا, یہ 2-3 جگہ رپورٹ ہوا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو اتوار کو مذاکرات ہو رہی ہیں 6 راؤنڈ آف ٹاکس, اس میں تو ایران شرکت نہیں کر رہا. اب اس کے بعد کیا یہ جو ٹاکس ہیں یہ سسپینڈ ہوتے ہیں عارضی طور کے لیے, یا پھر یہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں, یہ کہنا ابھی اس وقت مشکل ہے. کیونکہ
دیکھیں علینا ایک چیز تو میرے خیال سے گارنٹیڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی ریاکشن ایران کی طرف سے آئے گا، لیکن کیا اس کے بعد ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ایسکلیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اس وقت ایران ویک پوزیشن میں ہے لیکن کچھ کارڈز ہیں ان کے پاس. اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بڑا ایک اہم حصہ ہے جہاں سے دنیا کا بہت بڑا حصہ تیل کا جاتا ہے جو ایران کے کنٹرول میں ہے، اور ماضی میں بہت بار ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. اس کے علاوہ امریکہ نے اس وقت یمن میں ہوٹیز کے ساتھ جو ہے سیز فائر کیا ہے ابھی حال ہی کچھ مہینے پہلے، تو وہ سیز فائر بھی ختم ہو سکتا ہے، اور یہ جو جن کو ایک طرح سے پراکسی سمجھا جاتا ہے ایران کا، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ کو اور ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. اور ایک آخری چیز، ایران جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا بھی حصہ ہے، اس میں سے بھی وہ وڈرا کر سکتے ہیں. تو صرف اگر آپ ایک ویک پوزیشن میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سرنڈر کر جائیں گے. مظہر عباس صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ خاص طور پہ جو پراکسیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کمانڈ پراکسیز کی کس طرح سے متاثر ہوئی وہ تو ہم کچھ مہینوں میں دیکھتے آ رہے ہیں، بٹ ابھی بھی کیا اس طرح سے سخت ہے؟ آف کورس پھر باقی دنیا کی الائنمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سعودیہ کا جو ریاکشن آیا سر، سب سے پہلے ممالک کے اندر سخت ریاکشن دینے والا ملک سعودیہ تھا. دیکھیں، دو تین چیزیں پچھلے 30-40 سال میں ہوئی ہیں. ایک تو سوویت یونین کا ٹوٹ جانا، اس سے پورا بیلنس بگڑ گیا. جو کمیونسٹ بلاک تھا وہ ٹوٹلی سپورٹ کرتے تھے پیلسٹینین اسٹرگل کو، ان کو سپورٹ حاصل تھی، وہ سپورٹ کرتے تھے، سیریا کو سپورٹ کرتے تھے، لیبیا کو کرتے تھے، عراق کو کرتے تھے. تو وہ سارا بلاک جو پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرتا تھا اور جو اینٹی اسرائیل تھا، وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، اور بدقسمتی یہ کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے پر جشن کس نے منایا؟ مسلم دنیا نے. اور اس کا نقصان آج کس کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ مسلم دنیا کو نقصان محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے ایک سنگل سپر پاور کو لا کے کھڑا کر دیا اپنے سامنے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو شے ملی. اسرائیل کو اندازہ ہو گیا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہ سارے ممالک جو پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرتے تھے، فلسطین کے اندر جو تنظیمیں تھیں وہ ساری تتر بتر ہو گئیں. سیریا تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، فلسطین کے اندر چیزیں وہ ہو گئیں. تو آپ کے پاس وہ ساری طاقت ختم ہو گئی. ایران کا ریولوشن جب آیا، اس کے بعد ایک دوسری تبدیلی آئی، پھر افغانستان کا وہ آیا. پھر آج کے دور کو اگر ہم آپ دیکھ لیں تو آج کے دور میں بیچ میں 9/11 جب ہو گیا، تو 9/11 کے بعد صورتحال اور تبدیلی ہو گئی. پھر ایک جو ہے وہ مت بنا لی گئی کہ جی یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا فائدہ جو ہے بہت سے ممالک نے اٹھایا. آج جو سچویشن ہے، پچھلے 1-1.5 سال میں جو ڈیولپمنٹ سب سے بڑی ہوئی وہ یہ کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کو ملایا، اور ظاہر ہے چین کا اپنا بھی انٹرسٹ. یہ کہہ رہی ہے کہ چین کا ابھی وہ انفلوئنس نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کا بیان آنا فوراً اس کے اوپر ایران کے اٹیک پہ، وہ کہیں نہ کہیں چیزیں وہ ہوئی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی شاید بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا، بہت سے لوگ سرپرائز ہوئے جب پتہ چلا کہ ایران پہ اتنا اٹیک ہوا، اور ایران کی کیپیبلٹی پہ آج جو ہے وہ کوسچن ہو رہا ہے. پچھلے 1-1.5 سال میں بھی ہم نے بڑا شفٹ دیکھا ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے یورپی ممالک بھی اب اسرائیل سے اور جو کیوس کریٹ کر رہے ہیں اسے تنگ آ رہے ہیں. اعزاز، آئی انڈرسٹینڈ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے یا کچھ تجزیہ ہے جو آپ ایڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ایران اور اسرائیل کی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں، گو کہ اندازہ لگانے سے بڑا مشکل ہے کہ صورتحال کہاں جائے گی، لیکن جیسے جیسے انفارمیشن آ رہی ہے آپ سے بھی شیئر کریں. اعزاز، آپ کے پاس کچھ اطلاعات تھیں اور تجزیہ تھا، آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. 2 لائنیں میں بولوں گا، مجھے پتا ٹائم بڑا کم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، روس نے ایک بڑا سخت بیان دے دیا ہے، اور روس نے ایران کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ عالمی قوانین کے مخالف. اور ایک لائن اینڈ پہ جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے فریقین کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بات کی ہے. ایران نے، بینظیر نے درست کہا کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن یہی ہے کہ ایران نے ریفیوز کیا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بیک ڈور چینلز ایران کے ساتھ مصروف ہیں، اور وہ بات کی ٹیبل ٹاک کے اوپر انہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات اور آخری بات کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خالی اٹیک یہی نہیں ہے، فرام ود ان دا ایران ریجیم چینج کی بھی کوشش ہوگی. کیسے ہوگی مجھے نہیں پتا،
کون کرے گا مجھے نہیں اس کی پتا. طرف لیڈ تو نہیں کر سکتا کہ اگر ایران ریٹیلیٹ نہیں کرتا, کیونکہ ایک جذبات اس وقت بکھرے ہوئے ہیں نا, اور مذاکرات کی طرف یا کچھ سٹلنس کی طرف بڑھ جاتا ہے, تو یہ ایک اگلی جنگ رجیم چینج کی طرف اشارہ ہوگا, قدم ہوگا. یہ میرے خیال میں اس طرف اشارہ ہے, ہوگا نہیں, میرے خیال میں اس طرف اشارہ ہے. اب ایرانی قیادت نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے سارے معاملے سے نکلتی. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, پلیز وہ بھی کیجئے. اور اگین جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. یورپی یونین ہم نے دیکھا 1 سال کے اندر واضح موقف بدلا ہے سب کا اسرائیل سے متعلق. کسی پہ کچھ تکیہ کر سکتے ہیں اس سے متعلق ایران والے؟ کچھ بھی نہیں, 0/0. امریکہ, یورپ, روس, چین, کسی پہ ایران تکیہ نہیں کر سکتا. ہاں تکیہ تب ہوتا ہے جب آپ خود کھڑا ہونے کے بندہ قابل ہو. تو بھٹی صاحب آپ اینڈ گیم کیا دیکھ رہے ہیں پھر اس کی, آپ کیا کیسے اس کو ختم؟ ہاں جی وہی اسی طرف, جی میں اینڈ گیم کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات, جب تکیہ تب ہوتا ہے میڈم شیخ جب دونوں فریق برابری کی سطح پر ہوں, اور تب تکیہ ہوتا ہے جب طاقت دونوں طرف سے ہو. امریکہ کی مرضی چلے گی, اسرائیل کی مرضی چلے گی, مذاکرات ان کی ٹرمز پر ہوں گے اور حملے بھی جاری رہیں گے. یہ ذہنوں میں رہے, حملے اسرائیل کے جاری رہیں گے, ایسے ہی جیسے غزہ میں جنگ بندی کے بعد وہاں حملہ وہاں حملہ وہاں حملہ. بے نظیر آپ بتائیے گا پاکستان کی خاص طور پہ سچویشن تھوڑی سی ہمیں بتا دیجیے گا اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک رسپانس تو آیا ہے پاکستان کی طرف سے, کیا اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ نہیں علینا, میرے خیال سے ڈپلومیٹکلی یہاں پریشر ضرور ڈالنا چاہیے امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی, پر اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو جنگ میں پڑنا چاہیے ہے. بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ دیکھیں کتنی ہم, کیونکہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں, یہ کتنی ہی خطرناک قسم کی برکمین شپ ہے کہ آپ اس حد تک لے جائیں ایک ڈیل کرنے کے لیے کہ خطے میں آپ جنگ کرا دیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ایک وہ خود کہہ رہے تھے نا کہ میں تو پیس میکر ہوں, اور پھر تجزیہ کار کچھ یہ بھی اندازہ لگائے تھے نوبیل پرائز کو پیس کو ایم کر رہے ہیں ایز اے پولیس مین کے طور پہ کہ یہ معاملات کو ٹھیک کریں گے. ہمارے معاملے میں بھی, بھارت اور پاکستان کے معاملے میں بھی کافی ٹائم لگا امریکہ کو انٹروین کرنے میں. تو وہ اب میرے خیال سے یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہے کہ جو دنیا کا ایک پولیس مین ہے جس کو سمجھا جاتا تھا, وہ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز, آپ کہیے گا اس وقت پاکستان کو کتنا کنسرن ہونا چاہیے صورتحال کے اندر, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اگر ہدف بنایا ہے تو ایران سے آگے پاکستان کی طرف بھی رخ ہو سکتا ہے. یہ کتنا ریلیونٹ تھریٹ ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے, اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایران پاکستان کی سرحد کے اوپر واقع ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی شیعہ آبادی ہے. یہ 2 بڑی بنیادی وجوہات ہیں. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران نہیں ہے. آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, پاکستان نیوکلیئر ہتھیار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز اگر آپ کمپیئر ایران کے ساتھ کریں گے تو بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, اور ہم نے پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے جیسے اس ڈیولپنگ کانفلکٹ کی حیت بدلے گی اس کے اوپر ہم تجزیہ تبصرے بھی کریں گے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.